बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का एक बहुत बड़ा एतराज़ है। वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमारी तारीख़ की कुतुब में जितनी करामात औलिया की और सालिहीन की और सहाबा किराम के जितने वाक़यात जो हैं वो बयान किए गए हैं, जो उनकी करामात से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे झूठ हैं। और उनका मानना ये है कि ये सारा झूठ है और इससे मुस्तरद करने के लिए वो कोई दलील नहीं देते। माज़ इतना कहते हैं कि ये चूँकि अक्ल पर पूरे नहीं उतरते और अक्ल इनको तस्लीम नहीं करती, इसलिए ये सारा झूठ है। और उनका ख़्याल है कि 1400 साल की इस्लाम की तारीख़ में ये सारा कुछ झूठ भरा गया। कुल जो लोग हैं वो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को बचाने के लिए तरह तरह के जो है ना वो झूठ उनके साथ मंसूब किए। तो आज मैं उस सिलसिले में बात करना चाहूँगा कि अगर महज अक्ल की बात की जाए तो अक्ल के पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो वासे खमसा से आता है, जिनमें आँख, नाक, ज़बान, कान और जिल्द, इनसे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, दिमाग में प्रोसेस होती है, तो वो वासे खमसा के पास वो नॉलेज होता है। अब जो चीज़ इन वासे खमसा से हटकर हमें अगर कुछ नज़र आता है तो वो ये समझते हैं कि ऐसा चूँकि हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, लिहाजा इससे पहले इस तरह की जो कोई बात करता है वो सही नहीं होती। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं और उसके बाद इल्म वही को हम जब देखते हैं तो उसमें हमें सारे वाक़यात इसी तरह के नज़र आते हैं जो कि हमारी अक्ल जिनको अप्रूव नहीं करती। मैं कुरान मजीद से कुछ एविडेंस दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब देखें, कुरान मजीद में वाक़या आता है मलका बिल्किस का। सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसका तख्त कौन ला सकता है, तो एक उम्मती जो था उनका, उसने कहा कि मैं पलक झपकते तख्त ला सकता हूँ। अब देखें, हज़ारों मील के फासले से एक तख्त पलक झपकते कैसे लाया जा सकता है? आज की जदीद साइंस भी इसको अप्रूव नहीं करती। उसके बाद आप ये देखें कि सलमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है कि जिसमें चींटी की आवाज़ को सुन लेते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या हम देखते हैं कि उनकी माँ ने उनको एक बक्स में बंद करके तो दरिया में डाल दिया, तो फिर वो बक्स बहता हुआ फ़िरौन के दरबार के पास चला गया। तो ये भी अक्ल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि किस तरह उनकी सांस बंद नहीं हुई और फिर वो बक्स चलता हुआ बादशाह के दरबार तक कैसे पहुंचा। फिर आप ये देखते हैं कि असहाब काफ़ का एक वाक़या है जिसमें 300 साल तक वो असहाब काफ़ ज़िंदा रहते हैं, सोए रहते हैं, फिर उनका कुत्ता भी उनके साथ रहता है। तो अब ऐसे कोई अक्ल तस्लीम नहीं करती कि कोई 300 साल तक वो ज़िंदा रह सकता है और सोया रह सकता है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि उन्होंने पहले कश्ती को तोड़ दिया, फिर उसके बाद एक बच्चे को मार दिया, फिर यतीम बच्चों की दीवार चढ़ा दी। तो वो जो सारा वाक़यात इल्म लदुन्नी से मुतल्लिक़ है वो खिज़र अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो भी अक्ल उसको तस्लीम नहीं करती। फिर आप ये देखें कि उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए मौत दे दी। तो उनके साथ उनका गधा था और खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, फल फ्रूट थे या कुछ रोटियां थी उनके पास। तो वो अब जब वो उठे तो उनसे पूछा कि आप कितनी देर यहाँ रहे, तो उन्होंने कहा 1 दिन या उससे भी कुछ कम अरसा में यहाँ रहा हूँ। तो उनको फिर जब कहा कि अपने गद्दे की तरफ देखें तो गद्दे पर 100 साल गुजर चुके थे, उसकी हड्डियाँ ख़त्म हो गई और इधर उनका जो खाना था वो उधर ही अभी उसी तरह तरोताज़ा था। तो कहने का मतलब यह है कि 100 साल एक लाश पड़ी रही और किसी को ख्याल नहीं आया 100 साल में कि इस लाश को हम दफना दें। फिर कैसे वो जो है वो खाने पीने की चीज़ें कि चींटियों से और बिल्लियों और कुत्तों से महफूज रह गई और उधर जो है वो गद्दे पर उधर साथ ही वो 100 साल गुजर गए, उस पर बीत गए। तो इस तरह फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि उनको आग में फेंका गया तो आग उन पर ठंडी हो गई। फिर आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो अपनी कौम को दरिया से पार करना था उन्होंने क्या किया कि वो छड़ी मारते हैं तो वो सारा एक रास्ता बन जाता है पानी में और वो अपने कौम को लेकर पार चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ईसा अलैहिस्सलाम को आप देखते हैं कि वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं और फिर उसमें फूंक मारते हैं तो वो परिंदे बन के उड़ने लग जाते हैं। वो गैब की खबरें बताने की बात करते हैं, वो मादरजात अंधों को बिनाई देते हैं। तो फिर आप ये देखें कि ये सारे वाक़यात जितने भी हैं अक्ल इनको अप्रूव नहीं करती। फिर आप ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि वो उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई जो चली गई थी तो उन्होंने फिर वो एक कमीज़ भेजा उनकी तरफ, तो उन्होंने कमीज़ अपनी आँखों पर लगाया तो उनकी बिनाई लौट आई। अब आज की जदीद साइंस भी इसको अप्रूव नहीं करती कि कोई माज एक कमीज़ आंखों पर रखने से बिनाई पलटाई जा सकती है। ये सिर्फ कुरान मजीद के कुछ वाक़यात हैं जो कुरान मजीद में दर्ज हैं। अब मैं खुलाफाए राशिदीन की तरफ आता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उनकी ज़िंदगी में भी इस तरह के वाक़यात बहुत से मौजूद हैं। जब अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात का टाइम करीब आया तो उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
عنہا کو بلا کے فرمایا کہ یہ حصہ وراثت کا تمہارا ہے اور یہ تمہاری دوسری بہن کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری تو کوئی دوسری بہن نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ بہن ہی ہے. تو بعد میں جب ولادت ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی بہن ہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے کہ کسی کو یہ پتہ چل سکے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں فاروق اعظم کا دور آتا ہے تو وہ کئی واقعات ہیں مگر ایک ساریہ جو ہیں وہ سپہ سالار ہیں, وہ ایک سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں اور انہیں وہ یہاں سے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں فاروق اعظم. تو ان کا وہ دشمن کا لشکر بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر ان کو حکم بھی دیتے ہیں اور ساریہ کو کہتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں ہو جا. تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اور بعد میں جب بندہ خبر لے کر آتا ہے تو وہ ساری بات کو اپروو بھی کر دیتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا کہ ہمیں کسی کی آواز آئی تھی. پھر اسی طرح سے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں کہ ایک بار ایک شخص ان کی مجلس کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اس نے کسی عورت کو دیکھا تو اس کو گور کے دیکھا جو نامناسب تھا دیکھنا. جب وہ پلٹ کر ان کی مجلس میں آ کے پہنچا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابھی ہماری مجلس میں ایک ایسا شخص داخل ہوا ہے جو آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے. تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا جی کہ یہ واقعات تو عقل اسلام کے دور میں ہم سنتے تھے کہ نبی پاک ہمیں غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے, تو آپ کو کیسے پتہ چلا, کیا اب بھی فرشتہ وہی لے کے آتا ہے؟ پھر اسی طرح سے ہم مولا علی شیر خدا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بے شمار واقعات ہیں. ایک حوالے کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ جب خیبر فتح کیا انہوں نے, تو جب خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے وہ ایک ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا, تو جس سے وہ دشمن کا دفاع کی تلواروں کا دفاع کرتے تھے. بعد میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہم سے نہیں اٹھایا گیا, تو 40 بندے صحابہ کرام میں سے مل کے اس کو انہوں نے اٹھایا تو تب اٹھایا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دروازے کو 40 بندے صرف مل کے اٹھا لیتے ہیں, وہ ایک ہاتھ سے انہوں نے اکھیڑ بھی لیا, اس کو اکھاڑ لیا وہاں سے, اور پھر اس کے بعد اس کے ایک ہاتھ میں پکڑ کے انہوں نے اس کے ساتھ جنگ بھی کر لی, دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار کشتی پر سفر کر رہا تھا تو وہ کشتی ٹوٹ گئی, تو پھر میں اس تختے پر تیرتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ میں کنارے پہ جا کے لگا ہوں تو سامنے شیر تھا. تو میں نے جب اس شیر کو سامنے دیکھا تو اس کو پکار کے کہا کہ میں نبی پاک کا, اللہ کے رسول کا میں غلام ہوں. تو شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے اشارہ کیا, تو میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور اس نے یہاں تک کہ مجھے میرے راستے پر ڈال دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی شیر بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سن لیں اور ساری بات ایسے ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم ہماری تاریخ کی کتابوں میں, چاہے قرآن مجید میں ہے, خلفائے راشدین کی زندگیوں میں, اور بعد میں اولیاء کی زندگیوں میں بھی اسی طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ جو عقل کی بات کرتے ہیں کہ جی ہماری عقل نہیں مانتی, تو عقل ان چیزوں کو نہیں مانتی. اس لیے نہیں مانتی کہ یہ حواس خمسہ سے آنے والا علم نہیں ہے. یہ علم وہ ہے جو علم وحی سے آتا ہے, وحی کے ذریعے جو یہ علم ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اب جو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں, حضور غوث پاک کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں متشابہ, یہ الفاظ متشابہات میں سے ہوتے ہیں, تو اس کا معنی لیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ متشابہات میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دے دیتا ہے, ان کی آنکھوں میں, ان کے کانوں میں, ان کی زبان میں, اور ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں اللہ کی طاقت آ جاتی ہے. اب ان کے جسم کے اجزاء سے جو فعل سرزد ہوتے ہیں اور جو ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا, جو کرامات کا صدور ہوتا ہے, وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, ان کی زبان بن جاتا ہوں. جیسے کہ حضور غوث پاک کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بار خطاب فرما رہے تھے تو ایک چیل نے آ کے اوپر شور کیا, تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو مر جا, تو وہ نیچے گر کے مر گئی. بعد میں جب خطاب ختم ہوا تو وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پرندہ کیسا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ جب خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے اس کو جلال میں کہہ دیا تھا کہ تو مر جا, تو وہ مر گئی. پھر جس وقت انہوں نے فرمایا کہ اڑ جا تو وہ اڑ گئی. اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واقعات یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ان کے کہنے سے ایک چیز مر بھی جائے اور پھر ان کے کہنے سے زندہ بھی ہو جائے. تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں,
جس سے وہ بولتا ہے میرا ولی۔ تو حضور غوث پاک جب اللہ تعالیٰ ان کی زبان بن گیا تو ان کی زبان سے جب یہ نکلا کہ تو مر جا تو وہ مر گیا پرندہ، پھر جب انہوں نے فرمایا کہ تو زندہ ہو کر اڑ جا تو وہ زندہ ہو کے اڑ گیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے علم وہی ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں رب تک، یعنی کہ خالق کائنات تک ہمیں یہ چیزیں لے جاتی ہیں کہ یہاں پر اگر بغیر کسی واسطے کے کچھ اس طرح کی چیزیں رونما ہوتی ہیں تو ان کو کرنے والا کچھ ہے۔ چونکہ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی چیزوں کو مانتی ہے، یعنی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے وہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کس کی وجہ سے، ہم اپنے والدین کی وجہ سے ہیں، ہمارے والدین کس کی وجہ سے، اپنے والدین کی طرف سے کی وجہ سے، تو اس طرح کرتے 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 جو پہلا کپل ہے وہ کہاں سے آیا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سائنس یہاں پر آ کر لاجواب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا، تو کرتے کرتے اوپر جاتے ہیں تو پھر وہ جو پہلی مرغی تھی یا انڈا تھا وہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو سائنس خود کہتی ہے، مانتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کی کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے جب سائنس لاجواب ہو گئی تو پھر یہ 1990 میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی ایک تھیوری دی گئی، امریکہ سے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نے یہ کہا کہ ہم جب بھی کسی چیز کی انتہا تک جاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑی سائنس آگے سے نظر آتی ہے، بہت بڑی انٹیلیجنس نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ہم ایٹم کو دیکھتے ہیں، ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں، پروٹونز ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک الیکٹران تک جب وہ پہنچے تو الیکٹران 2200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتا ہے، اور اگر وہ زمین کے گرد وہ چکر کاٹے تو 18 سیکنڈ میں وہ پوری زمین کے گرد ایک الیکٹران جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا وہ چکر پورا کر لیتا ہے۔ تو آخر وہ اس کے پاس انرجی کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کائنات کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں ٹن کے یہ جو ستارے ہیں یہ ٹریول کر رہے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا ڈرون کیمرہ جو ہے وہ بھی بغیر انرجی کے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ تو اتنے بڑے یہ جو اجزاء فلکی ہیں یہ کس طرح سے یہ موو کر رہے ہیں، ان میں انرجی کہاں سے آئی ہے؟ 15 بگ بینگ تھیوری جو کہتی ہے کہ 15 ارب سال پہلے یہ کائنات وجود میں آئی، اس وقت سے لے کے آج تک یہ سورج جو ہے وہ انرجی ہمیں دے رہا ہے۔ اب ہماری دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب تک کنٹینیوسلی کسی کو انرجی پرووائڈ نہ ہو، الیکٹریسٹی، گیس یا اس طرح کی کوئی فیول اس کو نہ مل رہا، اس وقت تک کوئی چیز جل نہیں سکتی۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں جل رہی ہے اور کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ ایک حرارت دے رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کن فیکون کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں کہ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس سب کے پیچھے ایک ذات ہے جس کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن انہوں نے کہا سائنٹسٹ نے، تو ہم اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو ہم ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص آپ کی یہ کہے کہ جی اولیاء کی کرامات نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ ہے، تو دراصل وہ اللہ کی ذات پر ایک تہمت باندھ رہا ہے، وہ خدا کو نہیں مان رہا۔ اگر وہ خدا کا ماننے والا ہوتا تو بخاری شریف میں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان کے جو رب ان کے اولیاء کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہے، تو ان کی زبان، ہاتھ اور ان کے جسم سے جو اس طرح کے واقعات کا صدور ہوتا ہے، اس طرح کے اعمال کا، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ زبان بندے کی ہوتی ہے، فعل رب کا، حکم رب کا صادر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہ جب ابتدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے اور ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جتنے واقعات اس طرح کے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے غیب کے ہیں۔ اب جتنے واقعات ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں میں جو واقعات آتے ہیں، یہ سارے کے سارے غیب کے واقعات ہیں، ہم سے پہلے یہ بیت چکے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے جسٹ کتابوں میں سنا اور قابل بھروسہ سکہ لوگوں کی گواہیوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم نے وہ غیب کی باتوں پر یقین کیا، ہم ایمان لے آئے، اور قرآن مجید کی روح سے ہم جب غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو تبھی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، وہ کہے جی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ماننے والی بات نہیں ہے، تو دراصل وہ یہ قرآن مجید سے اس کو ہدایت نہیں ملی۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نگہبان۔